वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम में जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम नए साल के हवाले से बात करेंगे। इसमें क्या चीज़ें करनी हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, अपनी जो चीज़ें पिछले साल में रह गई हैं उनको कैसे कंप्लीट करना है, जो नए टारगेट हमने रखे हैं उन पे क्या बात करेंगे और उनको किस तरह से कंप्लीट करेंगे। सैरो सियाहत पे भी बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सी खूबसूरत जगह हैं, झील हैं, नदियां हैं, नज़ारे हैं, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जो आज तक एक्सप्लोर ही नहीं हो सकी और जहाँ पे लोग गए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि दिसंबर का जब सीज़न आया था जो छुट्टियों का, उसमें बहुत से लोग सैरो सियाहत के लिए भी निकले थे, तो इस पे भी बात करेंगे। मेरे साथ दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, मैं आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। पहले मेरे साथ मौजूद हैं उबैदुर रहमान साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं। सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं खुर्रम जहांज़ेब, सयाह हैं, शुमाली इलाका जात के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त इनकी ट्रैवलिंग है और वो क्या क्या चीज़ें हैं सब इनसे जानेंगे। सर, आपके भी आने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी, प्लेयर हैविंग यू। आगाज़ इस तरह से कर लेते हैं उबैद साहब कि जब हम नए साल के आगाज़ की बात करते हैं तो पिछले साल बहुत सारी चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं। हमारे टारगेट होते हैं कि इस साल ये अचीव करना है, ये काम करना है, ये चीज़ कंप्लीट करनी है, वो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। तो उस पे क्या कहेंगे आप कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हमें कामयाबी हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और इसी तरह पैगाम टीवी की पूरी टीम का बहुत मशकूर हूँ। इससे पहले मुझे इत्तफाक रहा कि मैंने बतौर मेज़बान पैगाम टीवी के काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स को होस्ट भी किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बतौर मेहमान मैं आपके साथ यहाँ पर कैसा फील हो रहा है आपको? कभी मेज़बान कभी मेहमान, आज आप उधर कभी आप इधर, आज कैसा फील हो रहा है? बस ये सिलसिला चलता रहेगा कि आज आप इधर हैं, फिर हो सकता है कोई ऐसा मौका है कि जब मैं वहाँ पर बैठा हूँ और आपसे। जी बिल्कुल, ये चलता रहता है। बहुत सारे दूसरे चैनल्स पे भी जब हम जाते हैं, बहुत सारी दूसरी जगहों पे इनविटेशंस मिलते हैं, तो ये सीट नहीं होती, फिर वो सीट होती है, तो वो भी एंजॉय करते हैं। तो मेरा पैगाम टीवी के साथ सफ़र काफ़ी पुराना है। मैं जब बाहर रहा सऊदीया में, वहाँ पे पैगाम टीवी के अफेयर्स को देखता रहा, तो ओवरऑल मैंने पैगाम टीवी का एक एवोल्यूशन देखा है। और अगर हम साल की बात कर रहे हैं और साल के टारगेट्स और गोल्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो पिछला साल गुजरा है इसमें मैंने देखा है कि पैगाम टीवी ने बहुत ज़्यादा अपने आप को अपलिफ्ट किया है। और कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कभी भी कोई एक इनफरादी तौर पर कोई इंसान हो, जब तक वो अपने सामने कोई हदफ क्लियर नहीं करता, जब तक वो अपने सामने कोई मंजिल क्लियर नहीं करता, उस वक्त तक वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाता। तो बुनियादी तौर पर ओवरऑल हम एज ए नेशन, हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ अहदाफ को उस तरह से डिटरमाइन नहीं किया जाता, अहदाफ सेट ही नहीं किए जाते। और हदफ सेट होता है आपकी ज़िंदगी के मकसद के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद के ऊपर काम करना होगा और उस मकसद को समझना होगा, जिसे हम ओवरऑल अगर हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से बात करें तो उसको हम लाइफ विजन्स कह देते हैं। तो हमने देखा है वो कॉर्पोरेट्स जो अपने कंपनी का विजन सेट करती हैं, तो हमें देखने में आता है कि उनके एम्प्लॉयज़, उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, वो फोकस भी ज़्यादा होते हैं और वो अपने टारगेट्स को अचीव भी कर पाते हैं। तो एक बेमकसद ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 1 डेकेड हो, चाहे वो पूरी ज़िंदगी गुजार ले, चाहे वो एक दिन ही क्यों ना हो, अगर उसने ज़िंदगी में कोई हदफ तय नहीं किया हुआ, कोई मकसद तय नहीं किया हुआ, तो अपने टारगेट्स को कभी भी वो अचीव नहीं कर पाएगा। अच्छा वैसे सॉरी मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ क्योंकि बात फिर आगे चलेगी तो फिर रोकना उसको मुमकिन नहीं हो पाएगा। जब हम कंपनीज की बात करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके एम्प्लॉयज़ का एनर्जी लेवल क्यों इतना बूस्ट किया होता है? कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो साल में टारगेट ओरिएंटेड जब हम बात करते हैं उनको क्या फीडबैक दिया जाता है, क्या ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, वो शेयर कर लीजिए। अच्छा, मेरा कॉर्पोरेट का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वहाँ पे भी कुछ ट्रेनिंग्स रहती हैं, कुछ कंपनीज़ की कंसल्टेंसी के हवाले से भी सिलसिला रहता है। तो ओवरऑल जो मेरे पूरे सिनेरियो में या जो मेरे मंजरनामे में जो चीज़ आई है, देखिए लाइफ में ना 2 सिचुएशंस हैं, या तो आप लीड कर रहे होते हैं या आप फॉलो कर रहे होते हैं। हर एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाते हैं, हमने तुम में से बाज़ को बाज़ का ताबे बनाया है। अगर हर कोई हाकिम बन जाएगा तो ज़िंदगी नहीं चल सकती, अगर हर कोई महकूम बन जाएगा तो ज़िंदगी नहीं चल सकती। एट द एंड ऑफ द डे चॉइस आपकी है, फैसला आपका है कि आपने हाकिम बन के ज़िंदगी गुजारनी है, लीडर बन के ज़िंदगी गुजारनी है, या आपने फॉलोअर बन के ज़िंदगी गुजारनी है। काम दोनों बहुत अहम है। सो लीडर वो होता है जो खुद एक विजन देखता है और वो दूसरे लोगों को दिखाता है कि वो मंजिल मैं सामने देख रहा हूँ, तो आइए मैं आपको वो मंजिल दिखाता हूँ कि आपको वो मंजिल पसंद है। तो अच्छा फॉलोअर वो होता है जो उस मंजिल को एक तो बहुत क्लैरिटी से देख पाता है, फिर वो उससे इत्तेफाक करता है, फिर इत्तेफाक करने के बाद वो उस सफ़र में उसके साथ शामिल हो जाता है। सो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की आपने बात की, उनके यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है जो कॉर्पोरेट कल्चर को भी हम कहते हैं कि वो अपना एक विजन सेट करते हैं और फिर अपने एम्प्लॉयज़ को विजन की क्लैरिटी देते हैं। जब तक आपके पास विजन की क्लैरिटी नहीं होगी ना, आपको पता नहीं होगा कि आपने किस मंजिल पे पहुंचना है, उस वक्त तक आप अपने विजन को
آبجیکٹیفائی نہیں کر پائیں گے, اس کو تقسیم نہیں کر پائیں گے ان ایئرز, پھر ان منتھس, ان ویکس, ایون ان ڈیز. سو جب آپ کے پاس کلیئرٹی آف ویژن ہوتی ہے تو اس کے اوپر کمپنیز بہت زیادہ انویسٹ کرتی ہیں. کمپنیز اپنے امپلائیز کو ورک شاپس کرواتی ہیں, ایون انٹرنیشنل ٹورز پہ بھیجتی ہیں, انٹرنیشنل ٹرینرز کو بلاتی ہیں. ہمارے اوور آل قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں کہ جو شاید میرے ماں باپ کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے میرے اندر انہیرٹ ہو چکی ہیں, تو مجھے ان کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیشنلی میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جنہوں نے ترقی کی ہے وہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. اور جب ہم انویسٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے. اب کالجز میں دیکھیں, آپ یونیورسٹیز میں لے کے لوگ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں ڈگری حاصل کرنے کے لیے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب گریجویٹ ہوتے ہیں تو کتنے وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے. جی سو آپ پیسہ بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنا ٹائم بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ پیسہ انویسٹ نہیں کر سکتے, ہر ایک انسان کے پاس اپنی پرسنالٹی کے اوپر, اپنی ذات کو ڈیولپ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. سو اوور آل آپ اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں سے اپنی ذات کی ترقی کے لیے کتنا ٹائم دے رہے ہیں, آپ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کتنی کر رہے ہیں, آپ کتنا دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن کے اندر کون کون سے وہ کام تھے جو میرے الائن تھے میرے زندگی کے ویژن کے ساتھ, یہ کام تو میرے لیے فائدہ مند ہو گیا, اور یہ کام جو میں نے کیا یہ تو الائن ہی نہیں تھے میری زندگی کے ویژن کے ساتھ. تو پھر آپ کا زندگی کو جینے کا نظریہ تبدیل ہو جائے گا. تو نظریہ تبدیل ہوگا زندگی کو جینے کا, تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی آئے گی. ہو سکتا ہے کہ ایک کام جو پہلے آپ کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرٹیننگ ہے. مثال کے طور پہ ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اندر میوزیکل کنسرٹس ہوتے ہیں, تو اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے اس کی طرف, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر انجوائمنٹ بہت زیادہ, انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ ہے, اسٹوڈنٹس کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ انہوں نے اپنی لائف کا ایک نظریہ واضح نہیں کیا ہوتا. تو جن اسٹوڈنٹس نے اپنا نظریہ زندگی کا واضح کیا ہوتا ہے ان کو وہاں پر انجوائمنٹ وہ فیل نہیں ہو رہی ہوتی, ان کی انجوائمنٹ کسی اور جگہ پر ہوتی ہے. وہ زیادہ, بلکہ یہ کہا جائے اس دور میں, ایج کے اس فیز میں زیادہ وقت انجوائمنٹ میں ہی ہوتا ہے. اچھا, یہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ مینجمنٹ, ہم نے کمپنیز کی مینجمنٹ کی بات کی, ہم نے ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہائر کرتی ہیں, ہیڈ ہنٹ کرتی ہیں, باقاعدہ پلان کرتی ہیں, انویسٹ کرتی ہیں. ایک انڈیویجول جیسے آپ اور میں ہیں, ہمیں وہ کون سے ایسے کام کرنے چاہیے کہ سال بھر میں اگر ہم نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو آج سے ہی ہم وہ شروع کر دیں؟ چند چیزیں ایسی. اچھا, چند چیزوں میں اگر میں بات کروں تو ایک قرآن مجید کی آیت ہے, وہ مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے جب میں اس کو پڑھتا ہوں مینجمنٹ کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے آسان کر دیتے ہیں, اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں. اگر آپ دبئی گئے ہوں یا سعودیہ گئے ہوں تو وہاں پر جو ایگزٹ ہوتا ہے اس کے اوپر مخرج لکھا ہوتا ہے. تو ایگزٹ ہوتا ہے وہ وے ہوتا ہے جہاں سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے. آج جب ہم اسٹریٹجک پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو کمپنیز اپنے پلانز بناتی ہیں. ایک ہوتا ہے پلان اے, پلان بی بھی ہوتا ہے, دین پلان سی ہوتا ہے, پھر ایک ایگزٹ پلان بھی ہوتا ہے. تو ایگزٹ ہونا آپ کی لائف کے اندر کے لائف میں مشکلات تو آتی ہیں, مشکلات تو میں کہتا ہوں انسان کو نکھارتی ہیں, انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں. بٹ کیا آپ کو اس مشکل سے نکلنے کا رستہ پتہ ہے, آپ کو اس کا مخرج پتہ ہے, آپ کس طرح اس سے نکل سکتے ہیں؟ تو ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی قرآن مجید میں, وہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے, تقوی اختیار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ آسان کر دیتے ہیں. میں تقوی کو اوور آل جب الیبوریٹ کرتا ہوں تو میں تقوی کو کہتا ہوں سیلف اکاؤنٹیبلٹی. آپ اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبل بنا لیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں زندگی میں جو بھی کام کر رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا جواب دینا ہے. تو آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لیں, اسی کو آپ لے آئیں اپنی زندگی کے اندر, امپلیمنٹ کریں اپنے آپ پہ. جب آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, ہم نے پہلے انویسٹ کی بات کی کہ آپ اپنی ذات کے اوپر کتنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ڈیلی روٹین میں صرف آدھا گھنٹہ, زیادہ نہیں, آدھا گھنٹہ اپنی ذات کے لیے نکالیں, اور نکالنے کے بعد آپ اپنے پورے دن کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع کریں. آج ماڈرن ڈے آرگنائزیشنل مینجمنٹ اس بات کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ جب تک آپ کی آرگنائزیشن کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی آپ کی آرگنائزیشن گرو نہیں کر سکتی. ایک سی ای او جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے, جب وہ سی ای او کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے یا جب وہ ڈائریکٹر کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو ماڈرن ڈے مینجمنٹ ہمیں یہ سکھاتی ہے یا رولز ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب وہ سی ای او کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تب وہ کمپنی کا مالک نہیں ہے, تب اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اس طرح سے ہوگی. اگر ایک سی ای او آپ نے کمپنی کا ایک رول سیٹ کیا کہ ہر بندے نے 8 بجے پہنچنا ہے, تو اگر سی ای او 8 بجے سے لیٹ آ رہا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اس طرح سے ہوگی. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قبیلہ کے لوگ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ اس عورت نے چوری کی ہے اور یہ ہمارے قبیلہ کی معزز خواتین میں سے ہے, اس کا نام بھی فاطمہ تھا,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے اوپر بھی اسی طرح سزا وارد کرتا. تو وہ مساوات اور اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم. تو ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جب ہم لے آئیں گے اپنے پرسنل ریلیشنز کے اندر, اپنے پروفیشنل ریلیشنز کے اندر, اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن کے اندر, جیسے جیسے اکاؤنٹیبلٹی آتی جائے گی آپ اس کے تھرو اپنی لائف کے اندر پروگریس کرتے جائیں گے. اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے پھر وہی مثال ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ تو وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, بس صبح ہوئی صبح ہوئی شام ہو گئی, یوں ہی زندگی تمام ہو گئی. ٹھیک ہے عبید صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی یہ بہت ضروری ہے, سیلف اسیسمنٹ بھی اس میں ایڈ کر لیں, بہت ضروری ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. منظر نامہ ہم دونوں ڈسکس کر رہے تھے تو بڑے آرام سے ہمیں دیکھ رہے تھے خرم صاحب آپ نے جو منظر دیکھے ہیں وہ تو یقیناً بڑے خوبصورت اور ایسے منظر ہوں گے جو آپ ہمیں شیئر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں یہ کچھ بھی ہے. ابھی تو ویسے آپ کا سیٹ انکمپلیٹ ہے, ہم کوشش کریں گے آگے آپ کی ایک اور جوڑی بھی بٹھائیں ذرا تو مزید وہ کام آگے بڑھے. آپ یہ بتائیے گا جہاں جہاں آپ گئے ہیں آپ کی اصل شناخت آپ کی سیاحت بنی ہے, آپ کا بہت زیادہ گھومنا پھرنا بنا ہے, ہمیں وہ ذرا شیئر کیجئے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ پیغام ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, تو میں آپ کی ٹیم کا بھی بہت مشکور ہوں. اصل میں ٹریول جو ہے یا جب آپ سفر کرتے ہیں تو ایکچولی سفر وسیلہ ظفر ہے. جب آپ اپنے شہر کو چھوڑتے ہیں, کمفرٹ کو چھوڑتے ہیں اور آپ کسی بھی ڈیسٹینیشن کو چوز کرتے اور نکلتے ہیں تو اس میں بہت ساری ہرڈلز بھی آتی ہیں اور بہت سارے نئے لوگوں سے آپ ملتے ہیں, منگل ہوتے ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو سب سے بڑی چیز ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو میں ٹریولنگ کرتا ہوں, جو میرا جو بیسیکلی پیشنیٹ ہے, کیونکہ بچپن سے ہی مجھے بڑا شوق تھا ٹریول کرنے کا, چھوٹے جگہ سے ٹریول, مطلب چھوٹے چھوٹے ٹریول سٹارٹ کیے اور پھر ایٹ دی اینڈ پورا پاکستان پھرا, دنیا بھی کافی گھومی. تو جو بیسک آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کی ایک باڈی نا جب آپ کام کرتے ہیں اسٹریس لے لے کے ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی بریک ریکوائرڈ ہوتی ہے, تو وہ اسٹریس ریلیف کے لیے. ایگزیکٹلی. اچھا, آپ جیسے ہی اپنے شہر کو چھوڑتے ہیں اور آپ کو لہلہاتے کھیت دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں, اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی لیوش گاڑی کے اوپر ہیں, آپ بلیو می اپنی سائیکل پہ یا اپنی موٹر سائیکل کے اوپر بھی ہے نا, اور موٹر سائیکل چاہے 125 بھی ہے یا CD70 بھی ہے, کچھ تو یو انجوائے. جی جی. تو بیسیکلی اصل میں وہ جو دل کی آزادی, شہنشاہی, اور آپ نے اپنے دل کو آزاد کیا اور آپ شہنشاہ بن گئے. ٹھیک ہے جی, اور آپ جا رہے ہیں, آپ کسی بھی ڈیسٹینیشن پہ رکتے ہیں, ایک چائے کے اسٹال پہ رکتے ہیں, وہاں چائے پیتے ہیں, اسے بھی انجوائے کرتے ہیں, پھر اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ میں دیوسائی پلینز کے اوپر 14,000 فٹ کی بلندی کے اوپر وہاں گیا, تو ظہر کا ٹائم تھا, تو ہم نے وہیں پر ہی, وہ کالا پانی ایک جگہ تھی, وہاں پر میں وضو کیا, دوست بھی تھے ساتھ ہم لوگوں نے, تو وہاں پر میں نے اذان دی. آپ یہ جب میں پہنچا نا جی حی علی الصلاۃ پہ, اب وہ میرے نا اندر سے ایک فیلنگ, ایک عجیب سی, وہ جیسے گوز بمپس ہو گئے اور مجھے نا تھوڑا سا رکت سی طاری ہو گئی. تو میں نے کہا یار دیکھو یہاں پر اللہ نے ہمارا سجدہ لکھا تھا, تو ہم اتنی خوبصورت وادیوں کو بھی دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کی کبریائی بھی بیان کی. اچھا ماشاءاللہ, ویسے میرا یہ کویسچن تھا آگے کہ جب آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو اذان کا کیسے پتہ چلتا ہے, نماز کیسے ادا کرتے ہیں, وہ آپ نے خود ہی بتا دی یہ بات. ہاں جی, وہ ایک تو دیکھیں اصل میں جب آپ نے دل سے, جب ایک حب ہوتی ہے نا آپ کے اندر, آپ نے جب نماز ادا کرنی ہے تو پھر وہاں پر آپ کسی قسم کی وہ آپ کے لیے ریلیکٹنسی نہیں ہوتی, آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے بس ٹائم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یار کباہت کوئی نہیں بنتی آپ کے لیے. میں دوجنگا ایک جگہ ہے کمراٹ ویلی سے آگے, بالکل اس کا اینڈ پوائنٹ ہے جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں. جی. اچھا, وہاں پانی بالکل دودھ کی طرح سفید ہے لٹرلی, اور وہاں پر لوگ بہت کم جاتے ہیں کیونکہ جیپ گاڑی شاڑی کوئی وہاں نہیں چیز جاتی. وہ ٹریولنگ کتنی آگے ہے اور کس طرح سے؟ جیسے آپ جب ہم یہاں سے فار ایگزامپل تھل پہنچتے ہیں تو یہ تھل کا جو ایریا ہے, یہاں سے لاہور سے اگر ہم جائیں تو تقریباً آلموسٹ کوئی 10 ایک گھنٹے لگ جاتے ہیں ہمیں وہاں پر پہنچنے میں. تو تھل سے آگے پھر کمراٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو جو کمراٹ ویلی ہے وہ جنگل ہے پورا. اچھا, وہاں پر کوئی کسی قسم کی زیادہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ بائکس پہ جاتے ہیں ادھر. تو بائکس کا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سے جیسے بھی ایریا نیرو ہے جیسے بھی نکل. لیکن خرم صاحب یہ بڑا مشکل کام ہے, بائک پہ اتنا لمبا ٹریول کرنا, آپ ساری چیزیں پریکاشنز لے کے جاتے ہیں. جی obviously, اصل میں نا دیکھیں پیشنیٹ ہونا پڑتا ہے سب سے پہلے, دوسرے نمبر پہ سیفٹی ہے, تیسرے نمبر پہ ایک کسی بھی کام کرنے کے لیے نا اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. آپ نے ٹریول کرنا ہے تو اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اس میں آپ کے پاس پینیئرز ہوتے ہیں. اگر بائک ہے تھوڑا سا, اگر جیسے آج کل میں یوز کرتا ہوں BMW کا بائک, تو اس سے پہلے کچھ ٹریلز وغیرہ بھی تھی, تو BMW چونکہ انٹرنیشنل ٹریولنگ کے لیے یوز ہوتا ہے, اس میں کیا ہے کہ انہوں نے 2 سائڈ پہ پینیئرز دیے ہوئے, ایک بیک پہ دیا ہوا ہے, تو 50 کلو کے قریب تو لگیج آپ اپنا اس بائک کے اوپر ایڈجسٹ 50 کلو ایزیلی رکھ سکتے ہیں بوتھ سائڈز پہ, 3 سائڈز 25. ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر یہ ہے کہ وہ آپ کی تھوڑا سا اس کی جو روڈ کلیئرنس ہے وہ اونچا ہے, تو وہ جب آپ ماؤنٹینس پہ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ آپ پہنچ جائیں. تو جب آپ پہنچتے ہیں اس جگہ پہ, جب جیسے میں پہنچا تھل سے آگے کمراٹ سٹارٹ ہو گیا, اب وہ جنگل ہے پورا.
اب اس جنگل کے اندر ہم لوگ جب کیمپنگ سائٹ کی تو اب ادھر سے ایک دریائے کمراٹ گزر ہے, بالکل آپ کہہ لیں کہ ایمرلڈ گرین واٹر. اچھا اس کے ساتھ بڑے خوبصورت وہ کیا کہتے ہیں بڑے بڑے آپ کے کیا کہتے ہیں درخت ہیں. اب وہاں سے آپ سوچیں ایک پتھر مجھے نظر آیا بڑا ایسی جگہ مجھے فٹ ہوا, میں نے کہا مصلی ہے پورا. اچھا وہاں سے وضو کیا ماشاءاللہ اور وہاں پر کھڑے ہوئے نماز پڑھی. آپ یقین کریں وہ جو کچھ منٹ تھے نا, وہ فیل آپ وہ جو لائف کے اندر نا وہ آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. ایک تو نیچر کے اتنے قریب آپ, Yes. دوسرا ٹریول اتنا کیا ہوا, تیسرا آپ کے دل کو لگ رہی ہیں وہ چیزیں, اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں. ہاں وہ ہے نا جی, Beautiful. کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو یہ سارا سین ہے. ویری گڈ. کدھر چلے گئے عبید صاحب, یہ تو منظر نامہ کہاں سے کہاں چلا گیا اور بات کہاں سے کہاں چلی گئی, یہ بھی ایک فیل آتی ہے علیحدہ سے. اچھا یہ بتائیے کہ وقت میں جو صحیح بتا رہے تھے وہ وقت علیحدہ تھا, وہاں پہ ایک ایٹماسفیئر, وقت میں برکت کیسے ممکن ہو سکتی ہے سال بھر میں ہم یا دن بھر میں, جس طرح ہم آفس آئیں اپنے جاب پہ اپنے کام پہ آئیں کسی بزنس میں, وقت میں برکت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں کر رہے تھے. میرا بھی کچھ ٹریولنگ کا ایکسپیرینس ہے, انٹرنیشنل ٹریولنگ کا رہا, 5 سے زیادہ کنٹریز کو وزٹ کر سکا ہوں. اور ایون جب میں سعودی عرب میں رہا تو وہاں پر بھی سعودی عرب کے جتنے بھی بارڈرس ہیں وہ میں نے سارے ڈسکور کیے. تو پاکستان میں بھی ابھی مجھے آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہوئے, تو ابھی یہاں کی بھی ٹریولنگ اسٹارٹ کی ہے. لیکن اب دل کر رہا ہے آپ کو اور ایریاز میں جانے کو, اور ایریاز میں جانے کا دل کر رہا ہے. جب ٹریولنگ کی بات کرتے ہیں نا تو وقت کی آپ نے بات کی ہے, تو جب آپ ایسے قدرتی مناظر پہ جاتے ہیں نا تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وقت تھم سا گیا ہے, وقت رک گیا ہے, اور وہاں پر ہر ایک چیز آپ کو بول کے بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اتنی ویل ڈیزائنڈ ہے, اتنی ایک خاص سیکوینس کے اندر آ رہی ہے, اور یہ سیکوینس جب انسان اس کے اوپر غور کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بہتر ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو پاتی ہے. اور وہ لگتا ہے میرے لیے ہی ہے, بندہ خود فیل کرتا ہے کہ انڈلج ہو رہا ہے اس میں, اتنی پیور فیلنگ آتی ہے. دیر آر مینی کنسیپٹ جو یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کائنات خود بخود معرض وجود میں آ گئی ہے, اور یہ اتنا حسین امتزاج اور یہ اتنی اچھا سیکوینس, اور ایک سیکوینس کے بعد دوسرا سیکوینس, اور وہ اتنی خوبصورت منظر. کیا ایک انسان اپنی چھوٹی سی آرگنائزیشن بناتا ہے تو آرگنائزیشن کو بنا کے چھوڑ دے گا وہ چل پاتی ہے؟ نہیں چل پاتی. ناٹ پاسبل. سو وہاں پر آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے وقت تھم سا گیا ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. اس طرح کہ آپ کو سال میں, میں تو کہتا ہوں کہ سال میں آپ کو اس طرح کے 2 ٹورس نہیں تو کم از کم 1 ٹور آپ کو لازمی رکھنا چاہیے, جس سے آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے, بریک لینا چاہیے. جی ٹھیک ہے. سعودی عرب میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر سال میں 2 مرتبہ ایک, جب تعلیمی سال 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے, تو جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بین الفصلین. تو بین الفصلین جب وہ چھٹیاں آتی ہیں تو پورے سعودی عرب میں وہ چھٹیاں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں ذرا معذرت سے مسئلہ یہ ہے کہ اوور آل ایجوکیشن سسٹم بہت حصوں میں ڈیوائڈ ہوا ہے, تو ایک یونٹی نہیں ہو پاتی. وہاں پر تو یونٹی ہے پراپرلی. تو وہ بین الفصلین چھٹیاں آتی ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بین الفصلین ہر سعودی جو ہے, ایون جو دوسرے لوگ ہیں, وہ نکلتے ہیں, جاتے ہیں, سیر کرتے ہیں, اور سبحان اللہ مطلب کہ ایک منظر یہ علیحدہ ہوتا ہے, اور ہم نے اس کو وہاں پر فیل کیا ہے. تو وقت اب بہت سے لوگوں کا ہمارے ہاں جو پروفیشنل لائف کے اندر جڑے ہوئے ہیں ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے ان چیزوں کو مینیج کر پائیں گے. ہمارے پاس آپ یہاں سے ٹریولنگ کرنے کے لیے نکلیں, پیچھے سے آپ کے کام اتنے الجھے ہوتے ہیں, یہاں سے فون آ دیتا ہے یہ فلاں کام کرنا ہے, فلاں کام کرنا ہے, فلاں کام کرنا ہے. تو ٹریولنگ کے لیے آپ کے پاس وقت کیسے نکل پائے گا, یا پروڈکٹیو کام کرنے کے لیے آپ وقت کیسے نکالیں گے آپ ٹائم؟ بالکل بالکل. سو میں وقت کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ, کہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بے بہا عطا کی ہوئی ہیں اور ہر ایک کو عطا کی ہوئی ہیں, لیکن اکثر لوگ ان سے غفلت میں ہیں. ایک ہے صحت, صحت کی نعمت, اور دوسری ہے فراغت اور فرصت کی نعمت. تو فرصت کی نعمت سے لوگ غافل ہیں, لوگ اس کا خیال نہیں کرتے, لوگ اس کو مینیج نہیں کرتے اس طرح سے. ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل کم دی ہیں, فلاں انسان کسی بلینئر کے گھر میں پیدا ہو گیا, اس کو تو وہ فلاں چیزیں مل گئی جس کی وجہ سے وہ ترقی کر گیا. تو یہ وقت کی نعمت ایک ایسی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہے, چاہے وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہے, چاہے کوئی امیر ہے, چاہے کوئی غریب ہے, سب کو بلیس کیا ہے. دن سب کے لیے 24 گھنٹے کا ہے. جی جی. اب یہاں پر آ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے ٹائم کو, وقت کو مینیج کرتے ہیں. کیا آپ پروڈکٹیو کام بھی کر رہے ہیں, آپ اپنی دونوں چیزوں کو انجوائے کر سکیں, کام کو بھی, انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی آپ وقت نکال رہے ہیں, آپ ویکیشنز کو بھی انجوائے کر رہے ہیں, آپ سب کچھ کر رہے ہیں. ایون آپ کے پاس پھر بھی ٹائم بچ رہا ہے, آپ اپنی پرسنل گرومنگ کے لیے کچھ پڑھ بھی رہے ہیں, اس کے لیے بھی آپ انویسٹ کر رہے ہیں, وقت اپنا لے کے جا رہے ہیں. تو اس کو اوور آل جب ماڈرن ڈے ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو ہم ٹائم مینجمنٹ کا نام دیتے ہیں.
تو ٹائم مینجمنٹ کے تھرو اگر آپ اپنے ٹائم کو تھوڑا سا مینیج کر لیں تو اس میں بنیادی طور پر یہ ایک لینتھی ورکشاپ ہوتی ہے فل ڈے کی، جس میں ہم باقاعدہ طور سے سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک فارمولا اپلائی ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹائم کوارڈرل سسٹم، جی کہ ہم ٹائم کو 4 کیوز میں تقسیم کر دیتے ہیں. سب سے پہلا آپ کا Q1 ہوتا ہے، پھر Q2 Q3 اینڈ Q4. Q1 آپ کی زندگی میں وہ کام ہوتے ہیں جو اہم بھی ہوتے ہیں اور ارجنٹ بھی ہوتے ہیں. سو اہم آپ کی زندگی میں وہ کام ہوگا جو آپ کے ویژن کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. اور ارجنٹ وہ کام ہوگا جو آپ کو فل فور اسی وقت کرنا ہے. اگر آپ نے نہ کیا تو پھر بعد میں وہ نہیں ہو سکتا. تو Q1 آپ کی زندگی میں کچھ ایسے کام ہوں گے جو اہم بھی ہیں اور ارجنٹ بھی آپ کو فوری کرنے ہیں. صبح بل جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے تو وہ Q1 کے اندر چل رہا ہے، آپ کو ہر حال میں جمع کروانے کی پینلٹی لگ جائے گی. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کی زندگی میں کچھ کام ہوتے ہیں جو Q2 میں چل رہے ہوتے ہیں، جو اہم تو ہوتے ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہوتے. اہم ہے آپ کی زندگی میں لیکن ابھی ارجنٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ کا سیمسٹر اسٹارٹ ہوا، 4 منتھ کے بعد آپ کے ایگزام ہونے ہیں، تو ایگزام آپ کے لیے اہم ہے لیکن ابھی ارجنٹ نہیں ہے. اچھا آہستہ آہستہ اگر آپ اس کے اوپر دھیان نہیں دیں گے، آپ کا یار ابھی 4 مہینے پڑے ہوئے ہیں تو تیاری کر لوں گا، پھر 1 مہینہ گزر گیا، ابھی 3 مہینے پڑے ہیں، 2 مہینے گزر گئے، ابھی 3 مہینے ہو گئے، 1 مہینہ رہ گیا، ایون ایگزام نائٹ آ جاتی ہے اور ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی. یار صبح پڑھنا ہے یار، یہ تو ایگزام آ گیا بالکل سر پہ. تو Q2 کے اوپر اگر آپ فوکس نہیں کریں گے تو ایٹ دی اینڈ وہ کیا ہوگا، وہ ارجنٹ میں آ جائے گا، وہ Q1 کے اندر آ جائے گا اور پھر کیا ہوگا، آپ اس کو اچھے طریقے سے ایکسیلنس لیول کو اچیو نہیں کر پائیں گے. اچھا تیسری جو قسم ہے اسے ہم Q3 میں لے کے آتے ہیں. Q3 وہ کام ہوتے ہیں جو ارجنٹ تو ہوتے ہیں لیکن اہم نہیں ہوتے. اور چوتھی قسم آ جاتی ہے ان کی جو Q4 ہوتے ہیں، جو نہ اہم ہوتے ہیں نہ ارجنٹ ہوتے ہیں. سو اوور آل آپ اپنے دن کی پوری جو روٹین ہے اس کو لکھیں کہ آپ دن میں 1 2 3 4 5 6 یہ سارے کام کر رہے ہیں اور ان کو کیوز میں لے کے آئیں. میں اوور آل جنرل اگر اسمپشن بات کروں تو ہمارا زیادہ تر ٹائم Q3 اور Q4 میں غیر اہم اور غیر ارجنٹ اور غیر اہم اور ارجنٹ کام کے اندر گزر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میچ لگا ہوا، لائیو میچ دیکھنا ہے، ارجنٹ تو ہے، اگر آپ نے لائیو نہ دیکھا تو چلا جائے گا، لیکن کیا وہ آپ کے لیے اہم بھی ہے یا نہیں؟ اگر تو آپ نے کرکٹر بننا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے اہم ہے. کچھ لوگوں کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کیوں اہم ہوتا ہے، کیوں خرم صاحب ایسے ہی ہے نا. چلے ٹھیک ہے. تو اپنی زندگی میں سے آپ غیر اہم کاموں کو نکالتے جائیں، ٹھیک ہے، اہم کاموں کے اوپر فوکس کریں اور ان کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر لیں کہ وہ آپ کے لیے ارجنسی نہ کریٹ کریں. اگر ارجنسی نہیں کریٹ کریں گے تو اس طرح سے آپ اپنے ٹائم کا ڈیلی بیس کے اوپر ایک اتنا اچھا چنک سیو کر پائیں گے. فار ایگزامپل ٹک ٹاک کے اوپر سرونگ کرنا، ٹھیک ہے، آپ سرو کرتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر سرونگ کرتے جا رہے ہیں، اسکرولنگ کرتے جا رہے ہیں، یا انسٹاگرام کے اوپر اسکرولنگ کرتے جا رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے اس سے؟ تو وہ غیر اہم اور غیر ارجنٹ ہے. تو آپ اگر اپنے، آج میں کہتا ہوں یوتھ کو، اگر کہ وہ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، اس اپلیکیشن کے تھرو آپ ڈٹرمائن کر سکتے ہیں کہ آپ کا ٹائم اسکرین کے اوپر کتنا گزر رہا ہے اور کس کس اپلیکیشن کے اوپر گزر رہا ہے. بالکل دیکھ سکتے تو آپ ذرا کبھی دیکھیں کہ فیس بک کے اوپر آپ اپنے دن کے کتنے گھنٹے گزار رہے ہیں، آپ انسٹاگرام کے اوپر کتنے گھنٹے گزار رہے ہیں، آپ ٹک ٹاک کے اوپر کتنے گھنٹے گزار رہے ہیں. میں نے خود ایک دفعہ اس طرح کر کے دیکھا، واٹس ایپ کے اوپر کتنے گھنٹے گزرے، تو میں خود مجھے اپنے اوپر حیرت ہونے لگ پڑی کہ میں اتنا ٹائم میں نے اس کے اوپر صرف کر دیا اور یہ ٹائم میں بہت پروڈکٹیو جگہ پہ گزار سکتا تھا. تو ہماری لائف میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم مینیج کر کے ہم اپنا بہت زیادہ ٹائم بچا سکتے ہیں. لیں جی عبید صاحب، کیونکہ ہم وقت کی بات کر رہے تھے، ٹائم کی بات کر رہے تھے، تو ٹائم، وقت، یہ ساری چیزیں پتہ ہی نہیں چلا کدھر گیا سارا کچھ، تو اور وقت بھی گزر گیا. جی بہت شکریہ عبید الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ابھی یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور بریک کے بعد ہمیں ابھی خرم صاحب جوائن کر رہے ہیں. ایک اور شخصیت بھی ہمیں جوائن کریں گے، کیونکہ ہم جب وقت کی بات کر رہے تھے تو وقت ایک دم سے اتنی سپیڈ میں گزر گیا. اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ جو 4 Qs انہوں نے بتائے ہیں اس پہ بھی سوچنا ہوگا اور آپ اپنی پرائرٹی سیٹ کریں. جو اہم کام ہے وہ پہلے کر لیں، جو غیر اہم ہے ان سے بچیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
लंच ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपके साथ है और प्रोग्राम बड़ा मज़े का चल रहा था, तो ज़रा रोकना भी मेरे लिए मुश्किल था। बातें भी ऐसी चल रही थी, मंजरनामे थे, वक्त की मैनेजमेंट की बात हो रही थी और बड़े खूबसूरत गेस्ट मुझे एक और ज्वाइन कर चुके हैं जिनका नाम है अब्दुल रहमान पलवा साहब, मारूफ सयाह हैं। सर, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। कैसी रही आपकी आज की सुबह, क्योंकि आप तो माशाल्लाह सैर व सियाहत के शौकीन हैं। सुबह आपको फैसिनेट करती है, सुबह उठना फैसिनेट करता है आपको? जी बिल्कुल, अगर उसको रिलीजियसली भी देखा जाए और टूरिज़म के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो जो सनराइज़ होता है और जो सनसेट के शॉट्स होते हैं अमूमन वो काफ़ी फैसिनेट करते हैं। तो यकीनन उसका एक्सपीरियंस एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है सुबह जल्दी उठने का भी। और जब हम ट्रैवल भी करते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है अर्ली उसको स्टार्ट किया जाए और अर्ली उसको फिर ख़त्म किया जाए। यानी जितने भी सयाह हैं घूमने फिरने वाले, खुरम साहब, दूर दराज जाने वाले, उनको फैसिनेट करती हैं ये चीज़ें। सुबह का होना, सूरज का निकलना, चांद का ग़रूब होना, ये सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। आप बताइए कि कहाँ कहाँ गए हैं, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं पाकिस्तान भर में? कौन कौन सी चोटियाँ, कौन कौन से दरिया, कौन कौन से पहाड़, किधर किधर गए? मैं तकरीबन 5 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बाइसाइकिल से स्टार्ट किया था। बाइसिकल से? बाइसाइकिल से, ट्रैवलिंग बाइसिकल पे? बाइसाइकिल से। और 2017-18 में मैंने ओवरऑल पाकिस्तान का साइकिल के ऊपर सफ़र किया था, जिसमें तकरीबन 21,500 किलोमीटर मैंने पाकिस्तान में बाइसाइकिल चलाई। बाइसिकल पूरे ऑलमोस्ट पाकिस्तान में? 21,500 किलोमीटर। 21,500 किलोमीटर सर, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ी। उसके बाद फिर हमारी शादी हुई तो फिर मैं अपनी बेगम और मेरा बेटा अभी 2 साल का, तो उसके साथ ट्रैवलिंग करते हैं। तो नॉर्थ में भी हम गए और बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान ने काफ़ी जो है मुझे अट्रैक्ट किया। शायद उसकी वजह ये है कि हम टीवी पे भी और तस्वीरों में भी नॉर्थ को काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। तो जब मेरा बलूचिस्तान वाला एक्सपीरियंस हुआ तो वो बैरन ब्यूटी देख के, वहाँ के बीचेस देख के और एक डिफरेंट ब्यूटी देख के उसने काफ़ी फैसिनेट किया। तो बलूचिस्तान की ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्थ में भी हम गए हैं और इस तरह से ये सिलसिला चल रहा है। ठीक है, ठीक है। सर मुझे ये बताइए कि अभी जब ब्रेक आ गई थी लेकिन हमारी बातों का सिलसिला तो खुरम साहब रुक ही नहीं रहा था। जन्नत नज़ीर जो कहते हैं, वादी को कहा जाता है, मुख्तलिफ जगहों के बारे में कहा जाता है, तो जन्नत का टुकड़ा लग, आपको पर्सनली कौन सी जगह ऐसी लगी यार ये तो वाकई जन्नत का टुकड़ा है? अच्छा, बड़ी मज़े की बात है कि जब मैं गया ना कश्मीर जी, और नीलम वैली में एक जगह शारदा, तो जब केल क्रॉस से पहले शारदा, और शारदा को क्रॉस करें तो लेफ़्ट पे एक टॉप चढ़ता है, उसे नूरी टॉप भी कहते हैं। वो भी बड़ा बैरन सा और बड़ा ही टफ ट्रैक है, यानी कि पत्थर ही पत्थर है और कुछ चीज़ भी नहीं मिलती। तो शारदा में मैं रात को स्टे किया तो ठंड थी, ज़रा मार्च का महीना था, तो बर्फ़बारी हुई भी थी, तो साइड स्कर्ट्स बिल्कुल सारी बर्फ़बारी से भरी हुई थी ना ऐसे, और बीच में बड़े खूबसूरत हट्स, उनमें एक किसी पर लालटेन जल रही है, किसी को कुछ। रात का मंजर है, कुछ तकरीबन ऑलमोस्ट 10 बजे की बात है। तो आप बिलीव करेंगे, मैंने उसका एक शॉट भी बनाया वीडियो से और फिर मैंने अपने व्लॉग में भी लगाया। वो ना एक क्या स्विट्ज़रलैंड होगा और क्या वो होगा, मैं कहता हूँ इधर दरिया है, वो नीलम दरिया चल रहा है और वो खूबसूरत शारदा का वो मंजर कशी है, यकीन करें वो एक मेरी ज़िंदगी का ना, यानी कि मैं काफ़ी देर तकरीबन आधा पौना घंटा बैठ के सिर्फ उसे एंजॉय करता रहा, बस सुकून से बैठा रहा एक पत्थर के ऊपर और उसे एंजॉय किया। देखें, एक होती है आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं, यहाँ से इस्लामाबाद गए, मरी चले गए, नथिया गली चले गए, स्नोफॉल भी देख ली, एक थोड़ा सा ज़रा उसका प्रो लेवल है, थोड़ा सा आप आगे जाते हैं। एक मैं जो शौक़ रखता हूँ वो थोड़ा सा एंडेरो प्लस का शौक़ है, जिसमें थोड़ा सा ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस हो, आप जंगल में जाके अपने कैंप्स लगाएं, खुद कुकिंग करें और फिर वहाँ पर। अच्छा, ऐसा भी हुआ जब मैं एक जगह से गुजर रहा था तो बीच में दरिया आ गया। अच्छा, अब दरिया आ गया और पानी भी बड़ी तेज़ बहाव में था। अब आपको ये भी आइडिया नहीं होता कि अब मैंने मोटर बाइक को उसको गुजारना है उसमें से, कि यार अब ये मैं गुजार भी लूँगा या नहीं। तो फिर थोड़ा सा मैंने पहले जायज़ा लिया, मोटरसाइकिल साइड पर लगाई, थोड़ा पहले मैंने अपनी सांस बहाल की। सांस ना बड़ी तेज हो जाती है जब आप इस तरह के पल्पिटेशन होने लग जाती है, बंदा सोच में पड़ जाता है। जैसे कि मैं अभी बिल्कुल रिसेंटली ना अपने बेटे के साथ, मेरा बेटा को 15-16 साल का है, तो उसको भी मैंने अपने साथ ही बाइक पे बिठाया BMW पे, और हम लोगों ने रूपल साइड जो है ना उसकी नागा पर्वत की, उसको हमने डिस्कवर किया। तो एक जगह है त्रिशिंग, तो वहाँ पर त्रिशिंग से जब ना मैं उसको सामने नागा पर्वत और उसके साथ रायकोट, वो पूरी पीक वाइट किस्म की, तो पहाड़ी इलाके बताते जा रहे हैं आप, नागा पर्वत और ये इस तरह से। अच्छा, वो बाइक पे मैं जब गया ना तो कुछ ये जो नैरो था बड़ा ना, वो जो आपका पैसेज था, वो मेरा बाइक थोड़ा सा ना फंबल सा हुआ और लिटरली वो बाइक गिर गया मेरे से, मैं गिरा और इधर मेरे तकरीबन कोई 200 फुट नीचे जगह थी। अच्छा, तो वो भी इस तरह, अच्छा वो भी क्लिप है मेरे पास, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो छोटा सा क्लिप अगर आप लगाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, आपको देखेंगे।
تو جب آپ اس طرح کی ہرڈلز میں سے نکلتے ہیں تو پھر ایک تھوڑا سا آپ کی نا اپنی فٹنس فریک جیسے کہہ لیں آپ, اپنی فٹنس کو بھی بندے کو آپ نے میجر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کتنا ان ساری چیزوں کو, کیونکہ جب آپ ٹریول میں ہوتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کمفرٹ زون میں بیٹھے ہیں, آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں. جب کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں تو پھر آپ نیچر کو ایکسپلور کرتے ہیں. جب نیچر ایکسپلور ہوتی ہے تو پھر آپ کو رب یاد آتا ہے کہ آپ دیکھیں ایک جگہ پہ برف پوش پہاڑ ہے, ساتھ ہی آپ کے بالکل چٹیل سا ایک پہاڑ الگ ہے, ادھر وہ فل پیک بھری ہوئی ہے اس سے ساتھ ہے, اور نیچے دریائے سندھ بہ رہا ہے جو کہ ایمرلڈ گرین ہے. اب آپ ذرا اس کو امتزاج کو دیکھیں, ڈفرنٹ کلاسز آپ کو ان ون گو مل رہی ہیں. اچھا, اور اس کے بعد میں خزاں کو زیادہ پسند کرتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بس وہ ساون کے ہرا ہرا ہوتا ہے نا کہ جولائی اگست میں چلے گئے تو گرین گرین گرین. خزاں کیوں پسند ہے آپ کو؟ کیا طبیعت میں کوئی اداسی ہے آپ کے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس میں نا آپ ہنزا جائیں یا کسی میں تو جو پتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ کلرز میں ہو جاتے ہیں, کچھ مرون ہیں, کچھ ریڈش ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شام کو جب ٹوائلٹ سچویشن ہوتی ہے نا, جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے. نیچر کا ٹیکسچر ڈفرینٹ ملتا ہے وہاں. آپ کو دیکھیں نا گرین میں تو صرف گرین ہے نا, جبکہ آپ جب آٹم میں جاتے ہیں تو آپ کو پیلا, پتہ نہیں اورنج, اور پتہ نہیں کون ڈفرینٹ کلرز آتے ہیں آپ کے سامنے. وہ پھر اس کے پھر اپنے پھول ہیں, جیسے دفسائی پلینز میں آپ چلے جائیں تو پتہ نہیں ہزاروں قسم کے پھول ہیں. وہ پھول آپ کو اور کہیں بھی نہیں ملتے, اور وہ ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں ہوتے ہیں. اس 2 مہینے کے اندر اندر آپ نے اس کو ڈسکور کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ خزاں والا ٹاپک میں نے چھوڑنا نہیں ہے آپ سے, میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس. عبد الرحمان صاحب مجھے یہ بتائیے, جس طرح ان کو خزاں پسند ہے, آپ کو ویدر کون سا پسند ہے ٹریولنگ کے لیے, ایٹماسفیئر کون سا, جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کو پہاڑی علاقہ جات زیادہ اچھے لگتے, کون سی چیز آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر ہمیں ہر قسم کی ورائٹی ملتی ہے. تو میں تو ہر موسم کو اس کے جو پیک سیزن ہوتا ہے اس کے حوالے سے انجوائے کرنے جو ہے وہ پسند کرتا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ کو صرف مکران کوسٹل ہائی وے کی مثال دیتا ہوں. ایک ہی بحیرہ عرب عریبین سی چل رہا ہے, لیکن تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بیچز جو ہیں ان کے رنگ بدل جاتے ہیں, ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, گوادر کا بیچ جو ہے اس کا سمندر کوئی اور رنگ دے گا آپ کو, اس کے ساتھ گنز ہے, اس کا ساحل آپ کو بلوئش بالکل وہ رنگ دے گا. اسی طرح آپ ادھر کے واٹر فالس جو ہے ان کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیں, آپ کو مولا چٹک کوئی اور رنگ دے گا, ادھر پیر ابراہیم ہے ادھر رینبو سا بنے گا, وہ گرینش کلر دے گا. آپ چھارو چلے جائیں ادھر آپ کو لائٹ بلو کلر ملے گا. تو یہ ورائٹی جو ہے نا وہ فیسینیٹ کرتی ہے. اچھا, جو آپ ٹریولنگ کہہ رہے تھے کہ بائک پہ ٹریولنگ کی, آج کل کس پہ ٹریولنگ کرتے ہیں آپ؟ بائکس, موٹر بائکس پہ جاتے ہیں یا آپ ہائکنگ کرتے ہیں؟ اب ٹریول کیسے کرتے ہیں؟ اب تو میری بیگم بھی میرے ساتھ ہوتی ہے, میرا بیٹا 2 سال کا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, تو ہم موٹر بائک پہ, کیونکہ اس پہ تھوڑا جلدی پہنچا جا سکتا ہے. اچھا, اب اگین یہ کویسچن بن جاتا ہے, اتنے چھوٹے بچے کو لے کے جانا بائک پہ اور پھر صنف نازک آپ کے ساتھ, تو پھر آپ کیسے مینیج کرتے ہیں چیزیں ایک بائک پہ؟ پھر آپ نے ٹریول کی چیزیں بھی رکھنی ہوں گی, پریکاشنز بھی رکھنے ہوں گے, کیسے کرتے ہیں مینیج؟ اس میں میری بیگم کو خود انٹرسٹ تھا. ہماری شادی ہوئی تو اس کے 1 ہفتے بعد ہم ایک روٹ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ کچھ ایریاز ڈیسائیڈ کر کے ہم ٹریول کریں گے. تو میری بیگم کو شوق تھا. پھر جب میرا بیٹا ہم نے اس کو شامل کیا تو میں اس کو ایز اپرچونٹی لیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے اب آ کے ایکسپلور کی ہیں وہ اگر میرے بیٹا اب سے دیکھے گا تو اس کے اندر وہ شوق پہلے سے ڈیولپ ہوگا. انہیریٹنس میں تو آ گیا آپ کے بیٹے کو, اب آپ اس کو ابھی سے ٹریننگ دینی شروع کر دی آپ نے؟ جی بالکل, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عموماً چھوٹے بچے ٹی وی کی طرف یا موبائل گیمز کی طرف زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. تو میرا بیٹا اب 2 سال میں اس کو نہ ٹی وی کا شوق ہے نہ اس طرح وہ ہوتا ہے کہ بس چابی پکڑ کے آپ کہیں باہر چکر وغیرہ لگائیں. دوسرا میں نے ٹریولنگ سے ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ آج کے دور میں جہاں ایک شخص کسی دوسرے شخص کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ موبائل پہ زیادہ وقت سپینڈ کر رہا ہے, تو یہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی آتی ہے کہ آپ ہیومن کنیکشنز جو ہے نا اس کو ڈیولپ کریں جا کے. ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو موبائل کے سگنل نہیں ملتے, انٹرنیٹ نہیں ملتا, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. چلے اچھا یار, موبائل سے تو جان چھٹی. اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے, اچھی ہابی ہے. اور ایریاز تو بے شمار ہیں پاکستان. ڈفرینٹ لوگوں کو آپ ملتے ہیں, ڈفرینٹ کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں, ڈفرینٹ فوڈس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ڈفرینٹ ایٹماسفیئرس کو دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ کلائمیٹس کو دیکھتے ہیں. تو وہ انرجی آپ کے اندر اترتی ہے اور پھر آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں؟ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں کہ سڑک ہے, اس کے اوپر سفر تو ایک ٹرک ڈرائیور بھی کرتا ہے, وہ کئی 100 کلومیٹر 1000 کلومیٹر چلاتا ہے. ٹھیک ہے. جب ایک ٹریولر نکلتے ہے اس کے اوپر تو وہ ایک اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نکلتے کہ میں نے جا کے اس جگہ کو ایکسپلور کرنا ہے, ادھر جا کے وقت گزارنا ہے, ادھر جا کے میں نے سن سیٹ دیکھنا ہے, میں کہیں پہ جا کے ہائکنگ کروں گا, بے شک 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں نے پیدل سفر کرنا ہے, لیکن آگے جا کے جو نظارے ملیں گے ادھر اللہ کی قدرت کا احساس ہوگا. تو یہ جو انرجی ہوتی ہے نا, یہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو وائبس کریٹ کرتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے.
خرم صاحب میں خزاں نہیں چھوڑنے والا, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ایسی کون سی چیز ماضی میں گزری ہے کہ ابھی بھی خزاں اٹریکٹ کرتی ہے, وہ بتا دیں آپ. نہیں جی, وہ کہتے ہیں یونیورسٹی دور میں نا جی, جب میں ملتان میں ہوتا تھا تو اپنا ہم لوگ ذکر یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہے تھے, تو ماسٹرز میں دوست ہوتے ہیں, تو کچھ مجھے والد صاحب نے کہا نہیں یار تو نے کراچی بس جو ہے نا تیری میں نے جاب کروا دی ہے تو یو ہیو ٹو شفٹ. تو وہ دوستوں کو میں نے چھوڑا, تو جب میں نے ان کو چھوڑا تو بڑے جو سب آ گیا اس میں, سب آ گیا. وہ یہ جو ابھی مجھے بتایا نا آپ نے, یہ جو ٹریول کے دوران میں ایک بڑی مزے کی بات دیکھیں, بیسیکلی نا ایک اکانومی کا سرکل بھی ہے. جب میں یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں اور میں یہاں سے ٹریول کرنے نکلتا ہوں اور میں کسی ریموٹ ایریا میں جاتا ہوں, لائک فنڈر شندور ٹاپ ہے جی, شندور ٹاپ کے پاس ایک ایریا ہے فنڈر ویلی یا اس سائڈ پہ, تو میرا ایک اتفاق ہوا کہ وہاں پر ایک جگہ تھی سرلاس پور, وہاں ہم لوگوں نے جا کے اسٹے کیا, تو وہاں پر کوئی ہوٹل نہیں تھا, تو ہم لوگ ایک چیک پوسٹ تھی وہاں رکے, تو ایک جو سنتری بادشاہ تھا اس سے میں نے کہا یار ہم نے کچھ رہنا یہاں پر, تو یہ ہوٹل تو ہے کوئی نہیں, تو انہوں نے کہا یار رکیں. پھر انہوں نے ایک بندے کو فون کیا, وہ آ گیا, تو اس سے ہم نے بات کی, اس نے کہا جی میرا گھر ہے آپ وہاں پر رہیں, تو انہوں نے 2 کمرے ساتھ اس کے وہ جناب بنائے ہوتے, ہم نے اس میں بڑے نامنل سے پیسے شاید 2 یا 2,500 روپے میں اس نے ہمیں پورا کا پورا دے دیا, ایک آپ کہہ لیں اپنا 2 بیڈروم اپارٹمنٹ ہے. اب اس کی دیکھیں محبت دیکھیں کہ وہ شام کے ٹائم میں نے کہتا جی ایک چیز آپ کو کھلانی ہے. میں نے کیا کہہ رہے یہ نا ہماری دیسی کنک ہے یہاں کی, اس کو ہم نے چکی پہ پیسا ہے, وہ جو گرائنڈ جیسے ہوتی جو ہماری جو دادیاں نانیاں کرتی تھی وہ, اور اس کے اندر کسی, اور یہ آرگینک ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کھاد کی آمیزش نہیں ہے. لٹرلی سر نظامی صاحب میں نے جب اس کو ایک نوالا لیا نا تو وہ ایسے مکھن کی طرح منہ میں گھل گئی, اور اس کا جو ذائقہ تھا نا وہ میں آج تک محسوس کرتا ہوں. مائی گاڈ. پلس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس ایریے میں جاتے ہیں, اسے ان کا بیچاروں کا کیا ذریعہ معاش تو کوئی ہے نہیں ہے, یہی ہے زمیندار ہے یا کچھ اور ہے, تو جب آپ ادھر سے ہم لوگ جاتے ہیں ایک تو پہلے مینٹل آپ کو سکون ملتا ہے, آپ کا جو اسٹریس لیول ہے وہ کم ہوتا ہے, پلس آپ وہاں جا کے ان کی اکانومی میں ایک ایڈ آن بوسٹر کے طور پہ جی ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک پورا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے, اور وہ جو پیسے کی رولنگ ہے نا جو کہ بیسیکلی ہمارے دین کا مقصد بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ پیسہ ایک جیب میں نہیں پڑا رہے, یہ زکوٰۃ ہمارے پہ اور صدقات اور دوسری چیزیں بھی جو دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ یار آپ گھومیں, دنیا دیکھیں, اللہ کی قدرت دیکھیں, پھر جس جگہ پہ سجدہ آپ کا لکھا ہوتا ہے نا, میں اچھا مجھے یہ بھی بڑا مزہ آتا ہے, میں ایک سمہانی میں گیا, جس جگہ آپ کا سجدہ لکھا ہوتا ہے پہنچتے ہیں, سب کچھ آتا ہے اللہ, آپ پہنچتے نہیں ہیں, اللہ آپ کو پہنچاتا ہے. کہ وہ ایک جگہ پہ مجھے یاد ہے سمہانی میں گیا, تو وہ وہاں پر یہ مغل بادشاہ کی نا کچھ باقیات پڑی ہوئی ہیں, تو وہ بھمبر سے آگے جو ہے سمہانی, اور اس کے اوپر ٹاپ پہ ہے باکسر فورٹ. تو ہم باکسر فورٹ گئے, واپسی آئے تو وہاں پر ایک نا جگہ تھی, وہاں پر بڑے مزے کے پکوڑے اور چپس وغیرہ بنے تھے, ہم نے وہ کھائے, چائے بھی بڑی مزے کی تھی. تو اتنی دیر میں ظہر کا ٹائم ہو گیا, میں نے کہا چلیں یار ظہر پڑھ لیں, سامنے مسجد. اب جب نماز پڑھی نا, پڑھنے کے بعد میں اس کی تھوڑی سی ایسی ویڈیو کلپ سا بنا رہا تھا, تو میرے ایک دوست نے نعمان یہ میں نے انہوں نے کہا یار دیکھ یہاں کا نا ہمارا سجدہ لکھا ہوا تھا, تو آج ہم یہاں پہنچے, ہم نے یہ سجدہ یہ آج کا لکھا ہوا تھا. تو یہ ایک آپ کی انسپریشن ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے بھی مل رہے ہوتے ہیں, تو یہ بیسیکلی اللہ نے آپ کو بیسیکلی انسان کو انسان کے لیے بنایا. اچھا خرم جی یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی, مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ ایسی جگہوں سے ہو کے آتے ہیں جو مجھے فیل آ رہی ہے, میں ابھی گیا نہیں, بہت میرا کم ایکسپیرینس ہے, انٹرنیشنلی بھی گئے ہیں بہت جگہوں پہ پھرے, لیکن ایسے جیسے آپ نے ٹریولنگ کی یہ میں نے تقریباً نہ ہونے کے برابر کیا, آلدو بھی 3 دن پہلے میں ٹریول کر کے آیا ہوں ایسی جگہوں سے. جب آپ ایسی جگہوں سے ہو کے آتے ہیں آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے, آپ کو کون سی ایسی فیل آتی ہے, آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں, کیا فیل آتی ہے؟ سر یہ بیسیکلی نا یہ شکر میں نا آپ کو جیسے بوسٹر نہیں ہوتا, جیسے آج آپ فائزر لگواتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار بوسٹر لگ گیا, کورونا کا ایک بوسٹر, تو اسی طرح جب آپ اللہ کی قدرت کو دیکھ کے آتے ہیں نا تو وہ ایک بوسٹر آپ کو شاٹ لگتا ہے, اس بوسٹر شاٹ سے آپ میں شکر اور ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا اللہ پھر کہتا ہے کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور مزید عطا کروں گا. اچھا مزید کا مطلب صرف پیسے نہیں ہوتے ہیں, اگر اللہ نے آپ کو صحت کی فراوانی دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام آسان کیے, وہ ابھی بات ہو رہی تھی نا ٹائم مینجمنٹ پہ, جی بیسیکلی وہ اسٹیو جابز نے بڑی اچھی بات کہا, جب ہم آپ کو رکھتے ہیں نا تو امپلائی کو, تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو بتائیں کیا کرنا ہے, آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو بیسیکلی میں ایک آرگنائزیشن کو ہیڈ بھی کرتا ہوں سی او کے طور پہ, تو میری نیچے تقریباً کوئی 50-60 لوگ ہیں. آپ نے پھر ایک کویسچن اپنے لیے کھڑا کر دیا, اتنی جگہ بھی پھرنی ہے آپ نے یہی تو مزہ ہے, جگہ کو ہیڈ بھی کرنا ہے, یہی تو کیا کریں آپ تو پھرتے رہتے ہیں. اچھا دیکھیں نا یہی تو مزہ ہے, اسی کو ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں. اصل دیکھیں جب آپ اپنی سیٹ پہ, میں اس سیٹ پہ برجمان ہوں نا, میں جب تک اس کو چھوڑوں گا نہیں نا اپنے کسی بھی سکسیسر کے لیے یا کسی بندے کے لیے جو میری جگہ پہ آئے, اسپیس بنائے نا. دیکھیں بیسیکلی ہمارا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ٹرینڈ کر کے نا
اور اپنی جگہ پہ ان کو لے کے آنا تاکہ ان کی لائف میں اچھائی آئے, خوبصورتی آئے. یہی انسان کا مقصد ہے اصل میں. Exactly. اگر میں اب یہاں پر برجمان بیٹھا رہوں گا اور وہ جو میں جو ڈیسیژنز لے رہا ہوں میں اپنے ساتھ والے کو نہیں سمجھاؤں گا, راستہ روکنا نہیں روکنا چاہیے. نہیں ہے. تو آپ سیلے رواں پانی بہتا ہوا اچھا لگتا ہے, ادروائز کائی لگ جاتی ہے, بدبودار ہو جاتا کائی لگ جاتی ہے نا. تو اسی طرح آپ کی جو آپ کے اندر کی جو سکلز ہوتی ہیں وہ تبھی نکھر کے سامنے آتی ہیں جب دوسروں کو آپ موقع دیتے ہیں. دوسرا آپ جب لوگوں کو سپیس دیتے ہیں نا, وہ جب کام کر کے وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں, تو آپ میں ایک ہوں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں تو ایک لمیٹڈ سرکل سے پیسے کماؤں گا نا. جب میرے ساتھ 50 لوگ اور کام کر رہے ہوں گے اور وہ وہاں پر اپنی جگہ پہ کر رہے ہوں گے تو وہ 50 جگہ سے آپ کے پاس انکم ڈیولپ. اس کا ایک اور اسپیکٹ بھی ہے, نصیب ملتے ہیں, وسیلے بنتے ہیں, دعائیں ملتی ہیں, تو اسپیکٹرم اور بڑا ہو جاتا ہے. اس پہ دوبارہ آئیں گے بھی. مجھے یہ بتائیے سر کہ جس طرح یہ تو ٹریولنگ کرتے ہیں, بائک پہ چلے گئے, آپ نے بھی ماشاءاللہ بائک پہ ٹریول, کوئی خاص بائک رکھا ہے آپ نے, کوئی خاص گروپ رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ نکلتے ہیں, کوئی خاص دن رکھے ہوئے ہیں, کیسے کرتے ہیں اس کو مینیج؟ جب میں نے سائیکلنگ والی جرنی کی تھی تو پورے پاکستان میں کافی دوست ہم نے بنائے تھے. تو اس میں ایسے ہوتے جب میں نے فیملی کے ساتھ نکلنا ہے تو جیسے لاہور سے ڈی جی خان جانا ہے یا کہیں گلگت والی سائڈ پہ جانا ہے, ایک وہ ہوتا ہے کنیکشن ہوتا ہے کہ اس طرح سے آنا ہے. تو اس کے علاوہ باقی میں گورنمنٹ سروینٹ ہوں تو ہماری سال کی چھٹیاں کچھ ہوتی ہیں تو وہ ہم ارن کرتے ہیں اس کو اور اس کو باقاعدہ طور پہ استعمال کرتے ہیں. باقی جب میں اکیلا ٹریول کرتا ہوں تو اس میں تو کوئی ڈیوریشن نہیں ہوتی, آپ کتنا ایک دن میں ٹریول کرتے ہیں. لیکن جب میری وائف اور بیٹا ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے ہم نے ڈے لائٹ میں جیسے ٹریول کرنا ہے اور زیادہ آف روڈ ہم نے ٹریول نہیں کرنا. کچھ ایسے ایریاز سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں. تو یہ بیسک اس کے اندر ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا, ویسے آپ نے بات کا جواب خود ہی دے دیا. میں گورنمنٹ امپلائی ہوں, ان پہ تو پھر بلیسنگز بھی بڑی ہوں گی نا, چھٹی کر لی ٹھیک ہے, چیزیں مینیج بھی ہو گئی ہیں, ایسے معاملات بھی رہتے ہیں. نہیں, اس میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہے جی, تو ہم جمعے کو سیکنڈ ٹائم نکل جائیں گے. میں نے اٹک کا کوئی علاقہ ڈیسائیڈ کر لیا, پنجاب کے اندر کوئی ڈیسائیڈ کر لیا جدھر ہم ایک دن اسپینڈ کر کے بھی سنڈے کو واپس ہو سکتے ہیں. تو یہ کچھ گورنمنٹ جاب کے فائدے کافی مارجن مل جاتے ہیں, مارجن مل جاتے ہیں, پازیٹیو آپ کے لیے ہو جاتا ہے یہ. تو بھابھی جو ہے اب امیون ہو گئی, جیسے آپ نے کہا کہ بڑا ان کو بھی شوق ہے, وہ اب امیون ہو گئی ہیں باہر کے کھانے کھانے اور باہر کا سفر, مختلف کلائمیٹ, مختلف جگہوں پہ جانا, ایٹماسفیئر دیکھنا, امیون ہو گئی ہیں اس چیز کی, یا وہ کہتی ہیں کہ کیا یہ آپ نے کام پکڑا ہوا ہے اور مجھے بھی لگا لیا آپ نے اس پہ؟ نہیں, میں نے جیسے عرض کیا ان کی خود خواہش تھی. تو وہ تو ہم ایک اللہ کی قدرت کو انجوائے کرتے ہیں کہ ہم نے ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو جیسے انہوں نے بھی عرض کیا کہ وہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم پاکستان کے ڈفرینٹ چیزیں جو صرف کافی لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کو جا کے ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. کتاب کا آپ کہہ رہے ہیں, تو کبھی ایسا دل کیا کہ میں لکھنا شروع کر دوں اپنے ٹریول کو, تو کبھی یہ بھی سامنے آ جائے کہ میں یہاں یہاں گیا ہوں, ایسا کچھ ذہن میں آیا؟ جو سائیکلنگ والی میری جرنی تھی وہ کافی مشکل بھی تھی اور اس کی ڈیوریشن بھی کافی زیادہ تھی, تو اس کے میں نے نوٹس بنائے ہوئے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کیونکہ وہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا اتنا لمبا سفر سائیکل پہ ایک ہی ہوا ہے 21,500, تو اس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. خرم بھائی یہ بتائیے گا کہ جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں, آپ نے ایک اسپیشل بائک رکھا ہوا ہے, ہمارے یہاں پہ یہ کوئی ڈرٹ ٹریک ہے, کوئی مونو شاک ہے, کوئی آف روڈنگ کا بائک ہے, کوئی روڈ کا بائک ہے, کوئی ریس کا بائک ہے, آپ نے اسپیشل کون سا بائک رکھا ہوا ہے؟ برانڈ بے شک نہ بتائیے, ویسے تو آپ بتا چکے پہلے, لیکن یہ بتائیے کہ اس کی کلاس کون سی ہے, وہ کتنا کمفرٹ زون دیتا ہے, اور ہمارے وہ دیکھنے سننے والے جو بائک پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں آپ کی طرح, اب آپ نے لوگوں کو لگا دینا اس طرح, مجھے لگ رہا ہے جس طرح کی چیزیں آپ نے بڑا بتائی. ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ ایک اچھی اور ہیلدی لائف گزاریں اور اپنے اینڈ لائف تک اچھی زندگی گزاریں, تو اس کے لیے آپ کی زندگی میں نا سر اپنے خود کو ٹائم دیں, 1-2 گھنٹے دن میں دینے چاہیے اپنے آپ کو. ایکسرسائز کریں. جب آپ کوئی بھی اس طرح کے آف روڈنگ یا اس طرح کی ایکسکرژنس کرتے ہیں نا, تو اس کے لیے آپ کو فزیکلی بھی فٹ ہونا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے شوگر لیول, آپ کا بلڈ پریشر لیول, یہ ساری چیزیں نارملائز ہوتی ہیں. میرا نا جو بیسکلی اس ٹریول کا جو ٹریک تھا, بچپن سے سائیکل چلائی, بیسکلی نا مجھے گھوڑے بہت فیسینیٹ کرتے تھے, ہارسز. میں بڑا 6-7 کلاس میں تھا, تو میں نے تھوڑے سے پیسے جمع کر کے ابو کو کہا میں یہ 1000 روپے اکٹھا کیا, گھوڑا لے دیں. انہوں نے کہا بیٹے 1000 روپے میں گھوڑا نہیں آتا. اچھا وہ پھر میرے دماغ میں فیڈ تھا, تو 2006-7 میں میں نے پھر 2 ہارسز گھوڑے پرچیز کیے, خود لیے, رائڈنگ سیکھی. اچھا تو جب آپ اپنی سکلز کو امپروو کرتے ہیں نا, خیر وہ کی اور پھر رائڈ. اچھا وہ جب گھوڑ سواری کی نا, گھوڑا ایک سرٹن سپیڈ تک بھاگتا ہے, تو میرا ایک دوست تھا, اس نے کہا یار تو بڑا گھوڑا لینا. میں نے کہا وہ کون سا ہے؟ کہہ رہے ہیں تو ہیوی بائک لے. تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. وہ میں نے پھر اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی. موٹر سائیکل کا شوق شروع سے تھا, لیکن ٹریل زیادہ فیسینیٹیڈ کر, اس ٹائم پہ زیادہ فیسینیٹ ٹریل کرتے تھے. آج سے اگر تھوڑا سا پیچھے سمجھاتے ہیں, DTs آتی تھیں, کیز آتی تھی, مونو شاکس آتی تھی, وہ آپ کو یاد ہوگا. تو ٹریل مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا. تو میں نے اچھا خیر میں نے وہ پہلا بائک 2013 میں بائی کیا نا,
تو وہ اسپورٹس بائک تھا. اسپورٹس بائک کا ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ سیفٹی کا بھی ایک بڑا ایشو ہے. ہمارے یہاں لوگ نا بغیر ہیلمٹس کے, بغیر سیفٹی گیئرس کے, بغیر اس کے گیجٹ پراپر یوز نہیں کرتے, گیجٹس نہیں ہیں, بھگا رہے ہیں بائک, اوور اسپیڈنگ کر رہے ہیں, پھر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. تو وہ ہوتے ہوتے پھر میں نے پہلے اسپورٹس بائک پہ آیا, پھر میں نے جب دیکھا میں نے کہا یار یہ تو صرف وہی ہے اسپیڈ تھرلز بٹ کلز والا حساب ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹیم کیا, میں نے کہا یار اس سے نا ٹورنگ بائکس کی طرف آئے. ٹورنگ بائکس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہائی اسپیڈ نہیں ہوتے, لیکن ان کا بینیفٹ یہ ہے کہ ان میں آپ کو جیسے کہ اگر جیسے پلین رائڈنگ, میں نے ابھی ریسنٹلی اپنی وائف کے ساتھ ابھی شوگران اور اس سے اوپر گیا بائک پہ ہی. اچھا آپ بھی گئے ماشاء جی بالکل, لاہور سے ہم لوگوں نے ٹریول کیا. میں نے کہا گاڑی میں تو آپ 10 دفعہ گھومتے ہو, آؤ میرے ساتھ بائک پہ لے کے چلتا ہوں. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو ہم لوگ یہاں سے نکلے تو اچھا رستے میں نا پھر وہ کیا ہوا, فیملیز روک کے نا, اچھا پہلے وہ جب ہم نے ہیلمٹس پہنے ہوتے تھے وہ سمجھے یار یہ بڑی ہیوی ٹورنگ بائک ہے, گورے جا رہے ہیں. انہوں نے جب آگے جب ہم نے امپیکٹ یہی آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ یار گورا ہی ہے, گیئر پہنے ہوئے ہیں, گیئرز پہنے ہوئے ہیں جناب, آپ نے پورا سارا اپنے آپ کو ریپ اپ اینڈ پیک اپ کیا ہوا ہے. تو وہ گیجٹس بڑے ضروری ہیں. تو وہ خیر فیملیز روکی, انہوں نے ہمارا انٹرویو کیا. انہوں نے کہا یار آپ اتنی دور, اور میری وائف سے پوچھ رہا ہوں آپ اتنی دور ٹریول کر کے کیسے, تھکی نہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی میں نے اب تک لائف میں جتنے ٹریول کیے نا مجھے سب سے زیادہ اس میں مزہ ہے. اوہ مائی گاڈ, کہ موٹر گاڑیوں والے جو ٹریول ہیں اس سے زیادہ میں نے اس کو, اچھا اس میں ایک اور بڑا بینیفٹ ہوتا ہے جب موٹر بائک پہ ہوتے ہیں نا آپ 360 اب دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے ہیلمٹ سے آپ کو بالکل کھائی کے اندر 200-400 فٹ نیچے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. گاڑی میں تو نہیں ہوتا نا, گاڑی میں آپ کے ادھر بھی بس چل رہے ہیں, بس فرنٹ آپ کو نظر آ گیا, ایک سرٹن آپ کا ایک جو ویو ہے بس وہی آتا ہے. جبکہ موٹر بائک پہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ یا سائیکل پہ ہیں آپ یا کسی بھی چیز پہ, تو آپ 360 اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ اور زیادہ نیچر کو انجوائے کرتے ہیں. پھر اچھا ویدر بھی آپ ابزارو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھنڈ ہے, گرمی ہے, مٹی آ رہی ہے, بارش آ رہی ہے, دھوپ آ رہی ہے, تو وہ ذرا تھوڑا سا آپ کو ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گیجٹ ہونے چاہیے, جیسے کہ آپ کے پاس رین کوٹس ہونے چاہیے, اسی طرح آپ کے پاس پریشر گیجز, یا اب چھوٹے چھوٹے آج کل تو بہت اچھے ہینڈی اکوپمنٹس مل گئے ہیں, آپ لگائیں اپنی بائک کا ٹائر کا کوئی ہوا جو ہے بھرنی ہے, یا فلوئڈز آ گئے ہیں, فلوئڈز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح سے آپ کے پاس چھوٹا موٹا اپنے پاس ایسی چیزیں جیسے کوئی آپ نے کوئی چیز کاٹنی ہے, چھوٹا چاقو جو ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں جو چھوٹے چھوٹے گیجٹس ہیں آپ کے پاس, ایل کی سیٹ ہے, یہ وہ سارا, یہ ایسا تمام چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. پھر آپ نے اگر کچھ گو پرو لگایا ہوا ہے ہیلمٹ میں تو آپ اپنے ان کو کیپچر بھی کر لیں, پھر وہ آپ کی میموریز بن جاتی ہیں. تو آج کل ویسے زندگی کی ضرورت بن گیا, جب آپ نے ٹریول پہ کہیں پہ بھی نکلنا ہے, چاہے ولاگ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے, آپ نے گاڑی پہ لگایا, بائک پہ لگایا, یا آپ نے اس کو اسٹک پہ لگایا اور آپ انجوائے کریں. اور دیکھیں اصل میں میموریز ایک آرکائیو ہے. مجھے کسی نے بتایا, میں نے کہا یار آپ یہ چینل اپنا ویسے ہی وہ میں نے یوٹیوب اپنے شوق کے لیے بنایا ہوا تھا. میں نے کہا یار میں نے کہا بات سنو, میں یہ کسی یہ نہیں ہے کہ مجھے اس سے کوئی کمرشل بینیفٹس لینے, مجھے یہ میرے بینیفٹ کی یہ چیز ہے کہ میں جب 70 سال کی عمر میں بیٹھا ہوا اس کو انجوائے اگر اللہ نے مجھے دی تو میں جب اس کو انجوائے کروں گا تو میں یہ دیکھوں گا اچھا یار میں یہاں بھی گیا تھا, اپنے بچوں کو یہاں. بھائی نہ صرف آپ بلکہ آپ کے توسط سے, اس چینل کے توسط سے لوگ جو دیکھیں گے وہ ایکسپلور کریں گے, کہیں یار یہ خرم صاحب یہاں پہ گئے ہیں, ان کی وائف گئی ہیں یہاں پہ, بچے اگر گئے ہیں تو پھر ہمیں بھی جانا چاہیے. اور ایک بڑی ایک بات اس میں ایڈ آن کروں, ہمارے نا ادھر بہت خوبصورت جنوبی پنجاب میں جو بیوٹی ہے, جس میں اسپیشلی چولستان ہے, تھل ہے, تھر کا علاقہ ہے, یہ ریگستان کو آپ وہ کہتے ہیں نا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی, ٹھیک ہے نا سر. تو بندہ صحرائی جو ہے نا, آپ صحرا میں جائیں نا ذرا ایک نائٹ گزار کے دیکھیں, آپ دیکھیں کیا اس کا مزہ ہے اپنا, اس کا ایک اپنا مزہ ہے, اس کی اپنی فیل ہے. جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں عبد الرحمان صاحب, جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پہاڑوں کی, جنگلوں کی, کھیت کھلیانوں کی, وہاں پہ ریگستان کی بھی کوئی ایسا ٹریول آپ نے کیا جو ریگستان کی طرف ہو؟ جی بالکل, بلوچستان میں کئی ایسے ڈیزرٹس آپ کو مل جاتے ہیں, اور ایک حیران کن بات بھی یہ کہ ایسے آپ صحرا میں جا رہے ہیں, اس کے اندر آپ کو ایسی خوبصورت لیکس مل جاتی ہیں. سندھ کے اندر موجود ہیں, اشر و تھر کے علاقے میں, جدھر لیلیز کے جو پتے ہیں وہ پانی کے اوپر تیر رہے ہیں اور آپ کشتی میں بیٹھ کے جاتے ہیں, تو وہ منظر ہی اور ہوتا ہے. واو, پھر موویز میں دیکھتے ہیں ہم تو بڑا فیسینیٹ کرتا ہے مجھے. پھر ادھر سن سیٹس اس کے بڑے فیسینیٹ آپ کو کرتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں کسی ٹیلے کے اوپر ریت کے, اور سامنے سے سورج ایسے غروب ہو رہا ہے, وہ آپ کو لگتا ہے ایسے کسی نے اس کو ہاتھ لگایا اور وہ نیچے بالکل زمین کے چلا گیا. تو اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. دن کو صحرا گرم ہوتے ہیں, رات کو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, یہ بھی اللہ کی ہم نے یہ بھی سنا ہے, بے شک اللہ کی قدرت, یہ بھی سنا ہے کہ صحرا میں بندہ گم بھی ہو جاتا ہے, اور اگر گم جائے تو پھر راستہ واسطہ نہیں ملتا. کچھ ایسا تو نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں, ایسے کافی بڑے صحرا بھی موجود ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے اب تک بڑے اچھے ایکسپیرینس رہے ہیں. اور بلوچستان کی ایک اور ایگزامپل جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ بیرن بیوٹی کا جیسے ہم سنتے ہیں کہ کنسیپٹ موجود ہے, لیکن کافی اچھی لیکس بھی انہوں نے کمراٹ کی جیسے ایگزامپل دی ہے. اس طرح کے نظارے ہمیں ادھر بھی ملتے ہیں. میرا ایک ایکسپیرینس رہا مولا میں, رات میں ہو گئی تو جو لوکل تھا وہاں کا, اس نے کہا کہ ہم ریسٹ ہاؤس میں چلتے ہیں. تو میں نے کہا میں تو شہر میں رہنے والا بندہ ہوں, ادھر ایسے چاند میرے بالکل سامنے
اس کی جو روشنی ہے وہ پورا نیچے اس نے روشن کیا ہوا ہے, سامنے میرے پانی بہہ رہا ہے, پتھروں پہ ہم رات گزاریں گے, چاروں طرف ہمارے پہاڑ ہیں. تو یہ اس طرح کے منظر جو ہیں جو ہیں ہم پھر آپ نے رات وہاں پہ گزاری؟ رات وہاں پہ ہم نے گزاری, اور دن کے ٹائم بڑا خوبصورت اس کا منظر ہے. ابھی ٹھہر جائیں, آگے نہ جائیں, سننے والوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے. صحرا کی رات کیسی رہی پھر وہاں پہ, کس طرح, کیا ایٹماسفیئر رہا وہ؟ اچھا, صحرا میں بھی میں نے گزاری, یہ والا ایک واٹر فال کے پاس تھی. صحرا میں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ان دونوں جگہوں پہ, اس کا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, چاند اس طرف تھا ہمارے, اور خرم صاحب کو چاند کہہ رہے ہیں آپ؟ چلے ویسے اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. جی. اور جب دن ہونے لگی ایسے ہمارے سامنے سے یوں موو کرتا ہوا دوسری طرف وہ پہاڑ کے نیچے گیا, تو وہ جو منظر تھا ادھر تو شاید ہمیں سورج بھی صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا جو شہروں کے اندر دیکھا آپ نے سب کچھ. جی بالکل. بلو اسکائی سر, بلو اسکائی. او مائی گاڈ, لش, بالکل بالکل. یہ آپ ادھر جنوبی پنجاب میں جیسے انہوں نے ذکر کیا, ادھر ہی چلے جائیں تو آپ کو فصلیں بالکل کلیئر نظر آتی ہیں. جیسے ہم ادھر اسموک کے مسائل موجود ہیں, تو ان ایریاز کو ایکسپلور کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ابھی تو سر لش کی دور کی بات, ابھی تو اسکائی نہیں نظر آتا, جو پولوشن والی حالت ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ. تو مجھے یہ بتائیے کہ فریش ایئر میں جب آپ جاتے ہیں, دونوں سے میرا سوال ہے, ون بائی ون بتا دیں, جب فریش ایئر میں جاتے ہیں تو پہلے آپ بتائیے سر, سانس لینا ایزی رہتا ہے, بالکل کمفرٹیبل رہتے ہیں, کیونکہ ہم تو عادی نہیں ہیں ان چیزوں کے. جی بالکل, وہ ایک ایکسپیرینس ہی آپ کا الگ ہوتا ہے. ادھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورج بھی ہمیں کلیئر نظر نہیں آتا, یا آسمان ہمیں کلیئر نہیں ہوتا, اپنی چھت پہ نظر کھڑے ہو جائیں تو سامنے کا منظر کلیئر نہیں ہوتا. ادھر آپ چلے جائیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں, اتنا کلیئر اور کلین انوائرمنٹ جو کہ اس کمرشلائزیشن سے دور ہیں, جدھر فیکٹریز وغیرہ نہیں لگیں, تو وہ آپ کا تجربہ ہی بالکل الگ ہوتا ہے. فریش ایئر بالکل اچھا لگتا ہے اس میں. بالکل. اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو تو میں سجیسٹ کروں گا کہ ادھر پنجاب ہو, بلوچستان, پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہو, ان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں آپ وزٹ کریں. ادھر جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ اب بھی ہم سے کتنی قدرے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. خالص غذا آپ کو وہاں پہ ملے گی, نیچر سے آپ قریب ہو جائیں گے. تو یہ جو کنیکشنز ہیں نا, یہ بہت ضروری. صرف چند ایک منٹ رہ, بلکہ 1 منٹ کے قریب ہی رہ گیا. خرم بھائی, سانس ٹھیک آتا ہے ایسی فریش جگہ پہ جا کے؟ جلدی سے بتا دیں. بس مختصراً یہ کہ جب آپ ہائٹ پہ ہوتے ہیں نا تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ ضرور ہوتا ہے. جب آپ 14,000-15,000 فٹ پہ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آکسیجن لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو وہاں تھوڑا سا ایشو آتا ہے رات میں اسپیشلی. آپ نے مستنصر صاحب کے سفر ناموں میں بھی سنا ہوگا کہ جب وہ دفسائی پہ جاتے تھے تو وہاں پر ان کو رات کو سانس میں پرابلم آتا تھا. جب اس سے ہٹ کے آپ ریگستانی یا اس میں جیسے سرفرنگا ڈیزرٹ بھی آپ وزٹ کریں نا اسکردو سے آگے, تو وہ بھی کولڈ ڈیزرٹ ہے, پاکستان کا واحد کولڈ ڈیزرٹ ہے جس میں اب لوگوں کو تھوڑا سا اویئرنیس ہوئی ہے. تو کٹپنا اور سرفرنگا ڈیزرٹ, تو ڈیزرٹ کی جو رات ہے نا اس کی ایک تو ٹھنڈک, اس کی خوشبو, اور اسپیشلی اس کی جو جڑی بوٹیاں اور یہ وہ جو آپ کو بالکل, تو وہ جو ایک آپ کو فیل آتی ہے نا, وہ لٹرلی وہ کسی بھی کاسمو سٹی میں نہیں آتی, وہ ڈسکرائب ہی نہیں کیا جا سکتا ورڈز میں. لے جی خرم بھائی, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. عبد الرحمان صاحب, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. وقت سمجھ گئے نا آپ, ایسے کر کے گزر گیا. اور جب یہ جگہوں کا ذکر کر رہے تھے, جگہوں کے بارے میں بتا رہے تھے, جب ہم بات کرتے ہیں نا ان جگہوں کی اپنی ایک فریگرنس ہوتی ہے, جیسے خزاں کے پتوں کی, بہار کے پتوں کی, پھولوں کی, ایٹماسفیئر کی, جنگلوں کی, پہاڑوں کی, ندی نالوں کی, ان کی اپنی ایک فریگرنس ہوتی ہے. تو جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ ریگستان کی اپنی ایک فریگرنس ہے. میں اس کو انجوائے کرتا ہوں, آپ بھی انجوائے کیجئے ساری گفتگو کو. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.